तारुफ, उस हस्ती का मकाम, उनकी सीरत व सूरत, जिनके बारे में उलमा कहते हैं कि हजरत उवैस करनी वो शख्स थे मजहूलुन फिल अर्दे व मारूफुन फिस समा, जमीन में उन्हें जानता कोई नहीं था और आसमान का जर्रा जर्रा उन्हें पहचानता था। जब वो जमीन पर चलते थे तो यमन के बच्चे उन्हें पत्थर मारते थे, दीवाना समझकर, पागल समझकर। जब बच्चे उनके पीछे दौड़ते और उन्हें पत्थर मारते, पत्थर खाकर कोई पत्थर उठाकर नहीं देता, जितना भी कोई दीवाना हो। उवैस वो दीवाना था। जब यमन के बच्चे हजरत उवैस करनी को पत्थर मारते तो वो पलट कर कहते कि मुझे पत्थर जरूर मारो मगर छोटे छोटे पत्थर मारो, मुझे कंकर मारो, यानी शौक से तुम जफा करो, सितम करो, तुम्हें किसने कह दिया है कि मुझे नागवार है। पत्थर मुझे मारो बच्चों, लेकिन छोटे छोटे पत्थर मारो। क्यों? कहा इसलिए कि तुम बड़े पत्थर मारते हो, मेरा खून बहता है, खून बहता है, मेरा वुजू कायम नहीं रहता है, और फिर मुझे पानी कोई नहीं देता है, मुझे दरिया के किनारे जाना पड़ता है, मेरी नमाज रह जाती है। क्या जमाने में ऐसा भी कोई पागल देखा है कि जिसको गम है, दुख है तो काहे का, पत्थरों का गम नहीं है, लोगों के जोरो सितम का गम नहीं है, उसे गम ये है कि अगर पत्थर बड़े लगेंगे, खून बहेगा, खून बहने से वुजू टूट जाएगा, मेरी नमाज रह जाएगी। वैसे करनी का सरापा, आज बड़ी खुशी की बात है, कोई किसी का उर्स करता है, कोई किसी का उर्स करता है। इस एहतिमाम के साथ हजरत उवैस करनी का उर्स, मैं तो इस उर्स को सलामी कर सकता हूं। वैसे करनी का सरापा क्या था? जब सरकार दो आलम ने हजरत फारूक आजम और हजरत मौला अली को हुजूर ने फरमाया था उवैस तुम्हें मिले, यानी रिसालत की नजर का कमाल देखो। सिद्दीक अकबर को नहीं कहा कि तुम्हें मिले, जनाबे सैयदना उस्मान गनी को नहीं कहा कि तुम्हें मिले। हदीस में लफ्ज है कि उमर व अली तुम दोनों को उवैस मिले, उसे सलाम भी कहना, उससे दुआ भी करवाना। ये अहादीस पाक में है कि वो तुम दोनों को मिले, उसे मेरा सलाम कहना। और दूसरा फरमाया उससे दुआ करवाना। पूछा गया या रसूल अल्लाह, ना हम उसे जानते हैं ना पहचानते हैं, उसकी पहचान क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते थे कि तुमने नहीं देखा तो मैंने कौन सा देखा है। मुझे मिलता तो वो सहाबी होता, सहाबा की सफ में नहीं। उवैस सय्यदुत ताबईन है, ताबईन का सरदार है। ताबई उसको कहते हैं जो सहाबा से मिला है, लेकिन अजीब ताबई है, मिला नहीं है। लेकिन रसूल पाक फरमा क्या रहे हैं कि उमर अली उसकी निशानी ये है, थोड़ी सीने पे रखता है। देखा नहीं है और निशानियां बता रहे हैं। ये थोड़ी सीने पे रखता है, आंखें खुली खुली सुर्ख रहती हैं, दाढ़ी और जुल्फें गुबार आलूद हैं, चादरें सिर्फ दो हैं, वो भी जगह जगह से फटी हुई, जगह जगह से कटी हुई, मिट्टी में अटी हुई। जुल्फों पे गुबार,
दाढ़ी पर गुबार, चादरें सिर्फ दो, वो भी फटी हुई पुरानी है, जूता है वो भी टूटा हुआ है। और हुजूर निशानी क्या है, करता क्या रहता है? फरमाया हर वक्त कुरान पढ़ता रहता है। हमारे पागल और हैं जो इश्क नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस मस्ताने की। वो मस्ताना और है, जो रसूलुल्लाह का दीवाना है वो दीवाना और है। थोड़ी सीने पर लगी हुई है, ऊपर तख्ता नहीं है, जुल्फे गुबार आलूद है, चादरें सिर्फ दो हैं, जूता टूटा हुआ है। और ये सारी अलामात कौन बता रहे हैं? रसूलुल्लाह बता रहे हैं। मिले नहीं हैं, देखा नहीं है, सोहबत नहीं है, लेकिन निशानी एक एक गिन गिन के चुन चुन के बता रहे हैं। ये भी अलामत है, ये भी अलामत है। हुजूर कोई और निशानी, फरमाया एक और अलामत है कि उसके हाथ, ये बात रिवायत में है कि उसके पहलू में एक दाग है। हुजूर वो दाग क्यों है? फरमाया बीमार हुआ था, जब ठीक होने लगा था तो दुआ मांगी थी, ऐ बीमारी देने वाले कोई दाग रहने दे, ऐ बीमारी देने वाले कोई दाग रहने दे। क्यों? कहा जब भी इस दाग को देखा करूंगा तेरा करम याद किया करूंगा। यादगार रहने दे, ये दाग रहने दे। हर बंदा दुआ मांगता है, इलाही दाग कोई न रहे। ये मस्ताना है, कहता है कोई न कोई दाग तो रहने दे। ये निशानियां रसूलुल्लाह बता रहे हैं। सहाबा के दिल में वैसे करनी के प्यार का भांबन आग भड़क रही है कि वो कौन सा खुश नसीब आदमी है कि वो बैठा है कहां, रसूलुल्लाह बैठे हैं कहां। मुझसे मेरा जिक्र अच्छा जो तेरी महफिल में है। वो दीवाना वहां फिर रहा है, सारी दुनिया नबी का जिक्र करके अपनी पलकों की झालर को सजाती है, सावन के बदले बरसाती है, अपनी महफलों को सजाती है, अपने दिल को मदीना बनाती है। लेकिन मदीने में उवैसे करनी के नाम की महफिलें कायम होती है। अल्लाह का नबी बैठ के सहाबा के सामने उवैसे करनी का तज़किरा फरमा रहे हैं और सहाबा को बरंगेख्ता कर रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं, मेरे उवैस से जरूर मिलना। और फिर शौक की आग किस कदर भड़काई, मोहब्बत की आग किस कदर भड़काई रसूलुल्लाह ने। जब हजरत उमर का दौर आया, हजरत उमर हजरत अली दोनों मक्के जाते, हज के मौसम में सारी दुनिया इकट्ठी होती। हजरत उमर फारूक जबले अबू कुबैस पर, कभी जबले सफा पर चढ़कर सारे मजमे को जब खुतबा देते तो हर साल ऐलान करते कि हज पे आने वालों अफीकुम उवैस इब्न आमिर, क्या तुम में कोई उवैस भी है? 10 साल बीत गए ऐलान करते करते, 10 साल मुसलसल हजरत फारूक आजम जबले अपना सफा पे चढ़कर हजरत उवैस का पूछते रहे, मजमे को टटोलते रहे, क्या तुम में कोई उवैस भी है? उवैस मिला तो कब मिला? उवैस को ढूंढने वालों ने ढूंढा, कहां ढूंढा? वो कहते हैं सरेदार भी पुकारा, लबे बाम भी सदा दी, मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी दीद की लगन में, मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी दीद की लगन में। हजरत उवैस करनी को ढूंढते ढूंढते हजरत उमर को 10 साल बीत गए, 10 साल गुजर गए। सारा जमाना उमर का नाम लेता है, उमर उवैस करनी का नाम लेता है। 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम उमर, जिसके कदमों की चाप से कुफ्र जो है थर थर्रा रहा है, वो रो रो के उवैस के नारे लगा रहा है। और 10वें साल जाकर हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला
ان ہو آپ کا پتا چلا، اور پتا بھی کیسے چلا؟ امام ابن عساکر کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا اے حج پہ آنے والوں کوئی اویس بھی ہے؟ یمن کے کچھ آدمی کھڑے ہوئے، اے امیر المومنین ایک اویس ہے، مگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے جیسا آدمی اس کا ذکر کرے، وہ اس قابل نہیں ہے تیرے جیسا آدمی اس کا نام لبوں پر لائے۔ آپ کہاں وہ کہاں، وہی سرکی میں تساں کتھاں اساں کتھاں پہ گیاں لمیاں لمیاں وتھاں۔ حضور آپ کہاں، آپ کی ذات کہاں، اور اس پاگل کی اوقات کہاں، وہ اس قابل کہاں؟ ایک ہے اویس، آپ نے فرمایا اس کا پورا نام بتاؤ، کہا اویس ہے، لیکن حضور وہ تو پاگل ہے، ہمارے بچے اسے پتھر مارتے ہیں، وہ اب بھی ہمارے ساتھ آیا ہے نا پاگل؟ ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں یمن سے آ کے، اور وہ میدان عرفات میں حاجیوں کے اونٹ چرا رہا ہے نا پاگل؟ حضرت سیدنا عمر نے جب نام سنا آپ تڑپے، خطبہ وہیں پہ چھوٹ گیا، اور صدا دی علی ہماری منزل مل گئی ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا مل گیا ہے، میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی، سیدنا فاروق اعظم دوڑتے جا رہے ہیں، مخلوق پیچھے جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حرم سے عرفات کا کتنا فاصلہ ہے؟ ہوش نہیں رہی، اونٹ پہ چڑھے، گھوڑے لے لے، وقت کا فاروق پیدل دوڑ رہا ہے کہ خزانہ مل گیا ہے، محمد کا مستانہ مل گیا ہے، رسول اللہ کا دیوانہ مل گیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دوڑتے دوڑتے جا کے دیکھا ایک دیوانہ ہے، اپنی مستی میں مست الست ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، چپ کر کے آنکھیں پھٹی پھٹی سی ہیں، زلفوں پہ غبار ہی غبار ہے، اجنبی چہرہ ہے، چپ کر کے ادھر دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جا کے زور سے اپنے جاہو جلال کے ساتھ سلام کیا، اس نے ایسے دیکھا جیسے دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے ایسے پلٹ کر دیکھا جیسے دیکھا ہی نہیں ہے، بے نیازی سے ایسے پلٹ کے دیکھا کہ کس نے آ کر خاموش دریا کے اندر پتھر پھینکا ہے، ایسے پلٹ کے دیکھا، سلام کا جواب دیا، اور حضرت مولا علی نزدیک ہوئے، کہا او بے نیازی سے جواب دینے والے، یہ امیر المومنین سلام کر رہے ہیں۔ ویسے قرنی نے توجہ کر کے کہا وعلیکم السلام امیر المومنین، وعلیکم السلام۔ حضرت علی المرتضی نے کہا میرا نام علی ہے، کہا علی آپ کو بھی میرا سلام ہو۔ اب حضرت اویس سے تعارف شروع ہوتا ہے۔ اب ذرا حال دیکھیں نبی کے دیوانے کا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا مسمک، او دیوانے تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے ایسے پلٹ کے کہا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا علی وہ تو عبداللہ نام بتاتا ہے۔ دوبارہ کہا کہ میں تم سے نام پوچھ رہا ہوں۔ کہا اسمی مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا راعی، میں چرواہا ہوں، میں چرواہا ہوں۔ انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا، نام نہیں بتایا۔ مولا علی نے کہا عمر یہ تجھے پکڑا ہی نہیں دے گا، ساری دنیا اپنے آپ کو چھاپتی ہے، اویس اپنے آپ کو چھپاتا تھا۔ ساری دنیا کوشش کرتی ہے کہ کوئی ہمیں جانے، اویس کی کوشش ہوتی تھی کوئی مجھے
چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، بلکہ فریدا مینو مار کے مونج کر، فریدا مینو مار کے مونج کر، نکی کر کے کٹ، بھرے خزانے رب دے جیوں دل آکھی تو لٹ۔ لیکن پہلے اپنے آپ نو، اب معاملہ الٹ ہے، تب معاملہ پلٹ تھا، چھپا رہا ہے، نہیں بتا رہا ہے، کہیں میری خبر نہ ہو جائے، کہیں پتہ نہ چل جائے میرا نام اویس ہے۔ مولا علی نے حضرت عمر سے کہا اس سے مجھے نمٹنے دو، اگر یہ فقیر ہے تو میں فقیروں کا امیر ہوں، تیری اقبال نے کہا نہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ وہ فقیر ہے تو علی فقیروں کا بھی امیر ہے۔ حضرت سیدنا علی نے ہاتھ پکڑا اویس کا، فرمایا مسمک الذی سمت بہی امو کا، تجھے قسم ہے اللہ کی وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے۔ اب آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، اب نہ بتائے نام، اب چھپائے نام، چھپائے نہ بنے بتائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ اب کیسے چھپائے اویس، یہ سیر تھا اوپر سوا سیر تھا، بہت چھپایا درد دل کو مگر آنکھوں نے رو رو کے اظہار حقیقت کر دیا۔ حضرت علی نے کہا تجھے قسم اللہ کی وہ نام بتا، سمت بہی امو کا، جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے وہ بتا۔ اب کیسے چھپاتا، گردن جھک گئی گل مک گئی، گردن جھک گئی، رو پڑا، کہا علی تو نے مجھے فاش کر دیا، تو نے مجھے فاش کر دیا، اسمی اویس، میرا نام اویس ہے۔ کہا پورا بول، غلط نہ تول، مٹی میں موتی نہ رول، میرے ڈھول ہونتے پورا بول، کیا نام ہے تیرا پورا؟ کہا اسمی اویس بن عامر، میرے باپ کا نام عامر ہے، میرا نام اویس ہے، قبیلہ میرا مراد ہے، رہنے والا یمن کا ہوں، علاقہ کرن ہے، لوگ اویس کرنی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ ساری نشانیاں پک ہیں، معاملات تیرے حق ہیں، لیکن ایک نشانی رہ رہی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا وہ نشانی دکھا جو بتا گئے مصطفیٰ۔ ہم خود نہیں آئے، ہم مجھے تیری قسم ہے اے رونق بزم، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، ہم خود نہیں آئے اویس، ہمیں تیرے پاس مدنی لجپال نے بھجوایا ہے، پتہ نہیں تیرے پاس کیا سرمایہ ہے، تو نے مصطفیٰ کو اپنا محب بنایا ہے، پتہ نہیں تو نے سینے میں کیا آگ کو چھپایا ہے، پتہ نہیں کون سا تیرے پاس سرمایہ ہے، کیا تیرے پاس کشش ہے، کیا تیرے پاس جاذبیت ہے، کیا تیرے پاس لگن ہے، تو محمد عربی کا بھی سجن ہے۔
سارا زمانہ مدینہ مدینہ کرتا ہے اور مدینے والا رخ یمن کی طرف کر کے اپنا گریبان چاک فرما کے یمن کی طرف تکتا ہے، نگاہیں یمن کی طرف رکھتا ہے۔ پتہ نہیں تیرے سینے میں کیا آگ ہے، کیسا تیرا بھاگ ہے۔ اس گزر گئے جمعے کی ڈیوٹی دیتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے۔ سارا زمانہ نبی پاک کی طرف تکتا رہا اور حضور اویس کی طرف تکتے رہے، اور وہ اویس، وہ فقر کا شہنشاہ، وہ ولایت کا تاجدار، وہ رسول اللہ کا پیارا، حضرت عمر نے کہا ذرا ہاتھ اٹھا، وہ نشانی دکھا۔ ایسے جو ہاتھ اٹھایا وہ داغ بیماری والا جو دکھایا، حدیث کے لفظ ہیں فَابْتَدَرَا، حضرت علی بھی نہ رہ سکے، حضرت عمر بھی نہ رہ سکے، دونوں اٹھے، وہ بھی پکڑ کے داغ کو چومے۔ کون چومتا ہے داغ کو؟ کون باغ سمجھتا ہے داغ کو؟ یہ مزاج غلامان رسول ہے، یہ اہل سنت کا اصول ہے۔ میری جان، حضرت عمر دوڑے، وہ بھی داغ کو چومے، حضرت علی دوڑے، وہ بھی داغ کو چومے، وہ بھی گھوم گھوم کے گھومے۔ اب کوئی فتویٰ لگائے، کوئی علی کو سمجھائے، کوئی عمر کو سمجھائے، وہ داغ کو تم چومنے آئے، اور داغ بھی ابو بکر کے ہاتھ پہ نہیں، ویسے کرنی کے ہاتھ پہ۔ اس سے پتہ چلا مزاج صحابہ کا کیا ہے، اس سے پتہ چلا تعلیم نبی کی کیا ہے، اس سے پتہ چلا ولایت سے صحابیت کا رشتہ کیا ہے، اس سے پتہ چلا ویسے کرنی کی عظمت کیا ہے۔ اب چوم کے رو کے بیٹھے، وہ اسے دیکھ کے روئیں، وہ اس کو کہتے ہیں کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں سکھیے دی گل سکھیا سن کے اتنی نہیں خوش ہوندا، دکھیے دی گل دکھیا سن کے آہیں بھر بھر روندا۔ وہ بھی روئے، وہ بھی روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ فاروق اعظم نے جب یہ حال دیکھا اویس کا، یہ نہیں پوچھا تو حج پہ نہیں آیا، یہ نہیں پوچھا لوگ طواف کر رہے ہیں تو اونٹ چرا رہا ہے، اویس کو چپ کر کے دیکھا، کہا اویس اگر اجازت دے یہ چادریں تیری پھٹی پھٹی جگہ جگہ سے کٹی کٹی، یہ چیتھڑے تو نے پہن رکھے ہیں، تو اجازت دے میں مکے سے 2 چادریں تیرے لیے لے آؤں۔ حضرت اویس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عمر میں تیرا بھلا کرتا ہوں، تو میرا برا کرتا ہے۔ کہا میں نے تو تجھے چادروں کی پیشکش کی ہے، جوتا بھی لے آتا ہوں، 2 چادریں بھی تیرے لیے لے آتا ہوں، لیکن سنیں ویسے کرنی کا عرس پہ آنے والو، اس دیوانے کی بے نیازی سنو۔ فرمانے لگے کہ عمر تجھے پتہ نہیں ہے میری منزل بہت دور ہے، دل بہت مجبور ہے، راستہ بہت مشکل ہے، گھاٹی بڑی تنگ ہے، اور خدا کے دشمن سے میری جنگ ہے۔
میری منزل بہت دور ہے، تو اتنی بوجھ نہ لاد میرے اوپر کہ میں منزل پہ پہنچ نہ سکوں۔ عمر ترس کھا، نہ ستا مجھے، نہ رلا مجھے، نہیں اور تاب جفا مجھے۔ دو چادریں ہیں، اور آپ اگر طبع نازک پہ گرا نہ گزرے۔ اویس وہ اویس تھا، چادریں بھی میں کہہ رہا ہوں چادریں، ورنہ امام ابن عساکر سے لے کر امام مناوی تک سب بزرگوں نے لکھا ہے اویس چادریں خریدتا نہیں تھا جا کے دکان سے، اویس ٹاکیاں کٹھی کرتا تھا روڑیوں سے، ٹاکیاں کٹھی کرتا تھا، ان ٹاکیوں کو سی کے دو چادریں بنا لیتا تھا، پھر وہی پہن کے پھرتا تھا۔ اور اگلی بات نہ مجھ میں کہنے کا حوصلہ ہے، اور آپ سن کے شاید اسے افسانہ ہی نہ سمجھے، ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ آج حد نظر تک یہ اجتماع ہے، ویسے کرانی کا عرس ہے، اور حضرت سیدی و سندی حضرت اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سرتاج کی سرپرستی میں یہ عرس ہے، لیکن عرس پہ آنے والوں جانتے ہو اس اویس کرنی کا حال کیا ہے؟ اللہ، امام شارانی، امام مناوی، ابن عساکر، سب علماء محدثین نے لکھا، کہتے ہیں اویس کی روٹی کھانا کیا تھا؟ چپ کر کے جب بھوک ستاتی تیسرے دن چوتھے دن آتا، لوگ کھا کے جو پھینک دیتے وہ ٹکڑے کٹھے کرتا، اگر ان پہ میل لگی ہوتی جا کے پانی سے دھوتا اور اسے کھاتا۔ ایک دن روڑی کے اوپر جا کر خربوزے کی کاشیں لوگوں نے پھینکی، روڑی پہ جا کے اٹھانے لگے، ادھر سے کتا کھا رہا تھا، کتا بھونکا، اویس نے رو کے کہا نہ بھونک مجھے، تو ادھر کھا رہا ہے، میں ادھر سے اٹھا رہا ہوں، تیرا حق نہیں کھا رہا ہوں، تو اپنے قریب سے کھا، مجھے اٹھانے دے، اگر میرا مالک مجھ سے راضی ہو گیا، اس نے مجھے بخش دیا، پھر میں اچھا ہوں، اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا پھر اے کتے تو اچھا ہے۔ اور وہ کاشیں اٹھا کر آپ جا کے دھوتے پانی میں، کچھ کھاتے اور کچھ لے کے شام کو فقیروں کو تلاش کرتے، کوئی ہے بھوکا جو لے لے، لیکن وہ کاشیں لے کر خربوزے کی وہ ٹکڑے جو روڑی سے اٹھاتے انہیں دھوتے، دھو کے ایک منہ میں ڈالتے، پھر رونے لگ جاتے تھے، کہتے تھے کائنات کے والی تیسرا دن ہے تیرا اویس بھوکا ہے، 3 دن بیت گئے تیرے اویس نے ایک ٹکڑا نہیں کھایا ہے، مولا صرف جان بچانے کے لیے کھانے لگا ہوں، لیکن کرم کرنا، اگر تیری زمین پہ کوئی چیز بھوکی ہے اویس سے حساب نہ لینا، اویس سے حساب نہ کرنا۔ اویس کا عرس سننے آنے والوں، آج ذرا اپنے گریبان میں میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، اویس تیسرے دن ایک روڑی سے ٹکڑا اٹھا کر کھاتا ہے اور رو کے کہتا ہے مولا مجھ سے حساب نہ لینا، تیسرا دن ہے یہ ٹکڑا کھا رہا ہوں، مجھ سے حساب نہ لینا اگر تیری کوئی چیز بھوکی ہے زمین پر۔ اور ہمارے دائیں بائیں، ہمارے ارد گرد کتنے انسان ہیں جو بھوکے سو گئے، کتنے ہیں جو خودکشی کر گئے۔ اویس کا احساس بتا رہا ہے کہ اگر اویس کو جواب دہی کا احساس ہے تو کیا اس سے پوچھا جائے گا؟ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ حساب ہوگا۔ لیکن ہم بے یقین ہیں، ہمارے پاس یقین کی دولت نہیں ہے، ہمارا ایمان مرا ہوا ہے، ہمارے یقین میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ صاحب یقین تھا، وہ غلام رحمت للعالمین تھا، اس کا یقین کامل تھا، عشق اس کا کمال تھا، اور رابطہ اس کا کمال تھا۔ ہمارا پتہ نہیں، ہماری تو کوئی کل سیدھی
ہے ہی نہیں، لیکن اویس وہی ہے کہ چادریں ہیں تو وہ، کھانا ہے تو وہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، میں آپ کی خدمت میں، مجھے صرف پیغام کے لیے بلایا گیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ 25-30 سال گزر گئے جمعے کی ڈیوٹی دیتے ہوئے، پہلی مرتبہ میں نے کہا میرے سید نے، میرے سردار نے مجھے بلایا، پھر کس کے نام پہ بلایا ہے؟ بلایا پھر کس کے نام پہ بلایا ہے؟ اویس کے نام پہ۔ میں صبح سے نکلا، میں نے کہا کہ آج خواجہ فرید کے بقول کے تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں، سنج پرتے شہر بازار پھراں، مت یار ملم کہیں سانگ سبا۔ اللہ اکبر، سیدنا یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت خواجہ اویس کرنی۔ حضرت اویس قرنی کو حضرت فاروق اعظم نے کہا اویس دعا کر، اویس دعا کر۔ اویس نے کہا سب کے لیے کرتا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں۔ کہا سب کے لیے تو کرتا ہے، ہمارے لیے کر، ہمارے لیے کر۔ کہا میں ساری حضور کی ساری امت کے لیے کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تو نہیں مانتا، رسول اللہ نے حکم کیا ہے دعا کر۔ گردن جھک گئی، ہاتھ اٹھا بیٹھا۔ حکم جو ادھر سے آیا ہے، عاشق رسول۔ میں یہیں پہ رک کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ویسے ہم بھی عاشق رسول کہلاتے ہیں، ادھر کا پتہ نہیں وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا عشق کیسا ہے؟ اویس کا عشق۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اویس قرنی نے دانت توڑ دیے تھے، حضور کی محبت میں آ کے اویس نے دانت توڑ دیے تھے، لیکن محققین نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دانت توڑے نہیں، یہ تصحیح بھی کر لیں، درست بھی کر لیں مسئلہ۔ اویس نے دانت توڑے نہیں توڑے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ پہ ظلم کرنا، اپنے آپ پہ جبر کرنا اور اپنے آپ پہ تشدد کرنا اسلام میں روا نہیں۔ توڑے نہیں، ٹوٹے ہیں، توڑے نہیں ٹوٹے ہیں۔ اپنا توڑنا اور ہے، خود بخود ٹوٹ جانا۔ امام عبد الوہاب شارانی نے یہ مسئلہ حل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد ہو رہی تھی، ادھر کفار نے سرکار دو عالم پہ پتھر برسائے، ادھر سرکار پہ پتھر برس رہے تھے۔ اویس عراق کے جنگلوں میں کہیں پڑا تھا، ویرانوں میں پڑا تھا، ادھر سرکار کو ماتھے پہ پتھر لگا اور اویس کا ماتھا وہاں پھٹ گیا۔ سرکار کے ادھر پہلو میں پتھر لگا، اویس کی پشت پہ زخم آئے۔ سرکار کا ہونٹ پھٹا، اویس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ سرکار کا دانت شہید ہوا اور اویس کا دانت ادھر شہید ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ محبت یہ معجزہ بھی دکھائے مجھے کہ چوٹ تجھ کو لگے، زخم آئے مجھے۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ میں نامینیٹ تو نہیں کرتا کہ کس کی محبت کتنا ہے، پیمانہ نہیں ہے، لیکن اویس کی محبتوں کا یہ عالم ہے کہ زخم، چوٹ کہیں لگتی ہے، درد کہیں اٹھتا ہے، پتھر کہیں گرتا ہے، زخم کہیں لگتا ہے۔ یہ اویس کا پیار ہے، یہ اویس کی محبت ہے۔ محبت رسول میں اویس سے کوئی بندہ بڑھ نہ سکا،
اس سیڑھی پہ کوئی چڑھ نہ سکا، اس منزل پہ کوئی پہنچ نہ سکا جہاں اویس پہنچا۔ اس کو کہتے ہیں کنارے والے پیاسے رہے، جو در پہ بیٹھے تھے وہ پیاسے رہے، ہکڑیاں جاگ دیا دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیاں نو۔ جو نزدیک تھے وہ کفر کی ظلمت میں مر گئے، اور جو دور یمن میں تھے وہ رحمت کے مزے کر گئے۔ ویسے کرنی کا عشق رسول، اس کی بھی دنیا میں مثال نہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے، صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ سرکار مدینے میں بیٹھتے، چہرہ کرتے یمن کی طرف، اور آپ کے ہونٹ ہلتے، انی لا آجدو ریح الرحمن من قبل الیمن، اے میرے صحابہ مجھے رحمان کی خوشبو یمن سے آتی۔ کون رہتا تھا یمن میں؟ کون بیٹھا تھا یمن میں؟ اس کا نام اویس کرنی ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ رسول اللہ یہاں بے قرار ہے، صحابہ یہاں بے چین ہے۔ حضرت عمر جیسا آدمی ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے اویس دعا کر، اور یہ نہ سمجھے اویس کی دنیا کے سامنے مقام کیا تھا، کیا حقیقت تھی۔ دنیا اسے پاگل کہتی، دنیا اسے پتھر مارتی، کوئی اسے دروازے پہ ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ اویس سال میں ایک مرتبہ لوگوں کو نظر آتا، پھر چھپ جاتا تھا۔ زندگی کا پہلا کام یہی، آخری یہی، تھوڑی سینے پہ رکھتا، آنکھیں پھٹی پھٹی رہتی، اور قرآن کی تلاوت صدا کرتا رہتا تھا۔ اس کا کام ہی قرآن پڑھنا تھا، رات کو قرآن پڑھنا، دن کو قرآن پڑھنا، اور پھر جب دیوانگی سر پہ چڑھ کے بولتی، حضرت حرم بن حیان، یہ مدینے کے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا اویس کو، ایک جنگل میں پڑا تھا، میں نے کہا السلام علیکم اویس، اس نے کہا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، حرم تجھ کو میرا سلام۔ آج تک ملے نہ تھے، میرا اسے پتا نہ تھا، اس نے میرا نام لیا، میرے باپ کا نام لیا، میں نے پکڑ کے اویس کو تھام لیا، میں نے کہا تجھے میرا نام کس نے بتایا، میرے باپ کا نام کس نے بتایا؟ اویس نے سر اوپر اٹھایا اور کہا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے رب نے سب کچھ بتایا ہے۔ منزل یہ ہے، مقام یہ ہے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا اویس ایک رات رہنے دے، تھوڑی سی ملاقات رہنے دے۔ فرمایا پیچھے پلٹ، یہاں سے ہٹ، منزل مشکل ہے، راستہ دور کا ہے، دوست حساب لینے کے لیے تیار ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، اور تو ملاقات کے لیے کہتا نکل یہاں سے۔ ہماری زندگی گپ شپ میں گزر گئی، ہماری زندگی فضول باتوں میں گزر گئی، اور اویس وہ ہے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر گزارنا نہیں چاہتا ہے۔ چل یہاں سے۔ حضرت ربیع گئے ملنے کے لیے، یہ بھی وقت کے امام سا تابعی تھے رسول اللہ کے، کہتے ہیں میں شام کو پہنچا، اویس کرنی مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اویس نے نماز پڑھی، میں نے کہا ابھی سلام پھیرے گا، ابھی سنتیں پڑھے گا، ابھی نفل پڑھے گا، ابھی دعا مانگے گا، ابھی بیٹھے گا، ملاقات ہوگی، لیکن مغرب پڑھی، عشاء تک مغرب پڑھتا رہا۔ میں بیٹھا رہا، نماز پڑھ کے عشاء کی نماز شروع کر دی، میں نے کہا ابھی وتر پڑھے گا، ابھی نوافل پڑھے گا اویس، سلام دعا ہوگی۔ اس نے نوافل ختم کیے اور پھر جو شروع ہوا، اٹھا، اللہ اکبر کیا، اور اللہ اکبر کرتے ہی کہا آج رات میرے قیام کی رات ہے۔ رات بیت گئی قیام میں، رات بیت گئی،
دیوانہ ہے، ساری رات گزر گئی کھڑے کھڑے، نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، اسی میں رات بیتی، صبح کی نماز پڑھی، اب بیٹھ گیا قرآن پڑھنے، ملاقات نہیں ہوئی، پھر اگلی رات آ گئی، میں بیٹھا ہوں انتظار میں، جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے ویسے کرنی کے قریب آیا، اس نے پھر اٹھ کے اللہ اکبر کیا، سیدھا رکوع میں چلا گیا، کہنے لگا آج میری رکوع کی رات ہے۔ رات رکوع میں گزر گئی، دن پھر وہی قرآن کی منزل میں، پھر تیسری رات بیٹھا، شاید ملاقات ہو جائے، شاید تیسری رات بیٹھا، شاید ملاقات ہو جائے، شاید بات ہو جائے، مدینے سے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں، لیکن تیسری رات ہوئی، سیدھا سجدے میں گرا، کہا آج سجدے کی رات ہے۔ ہماری نمازیں منٹ میں یہ گئیں اور وہ گئیں، ارے اویس وہ اویس ہے، رب کے ساتھ تعلق دیکھو کمال ہے، نبی کے ساتھ تعلق دیکھو کمال ہے، اور خلق کے ساتھ تعلق دیکھو کمال ہے، جدھر دیکھو کمال ہی کمال ہے۔ کہتے ہیں 3 دن بیٹھا رہا، تیسرے دن اس نے میری طرف دیکھا، کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہا یار تیری ملاقات کو آیا، بڑی دور سے آیا، بڑی دور سے آئے ہیں، تمہاری خاطر دل کے ارمان بھی لائے ہیں، تمہاری خاطر بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا جا پیچھے پلٹ جا، چلا جا یہاں سے۔ کہا اویس میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی وصیت تو کر، کوئی نصیحت تو کر۔ اویس نے میری طرف دیکھ کے کہا ربیع موت اپنے سرہنے سمجھ، موت کو ہر وقت اپنے سرہنے سمجھ، سرہنا دور ہے، موت اس کے بھی جب سوتا ہے تو بندہ سرانے پہ سوتا ہے، تو سرانا بندے کے دور نہیں پاس ہوتا ہے، کہا سرانا دور سمجھ، موت سرانے سے بھی قریب سمجھ، رات کو یوں اور دن کو، موت کو ماتھے کے سامنے سمجھ، موت کو نظروں کے سامنے سمجھ، میرے 2 سبق یاد کر نکل جا یہاں سے، منزل بہت دور ہے۔ وہ اویس قرنی جو آخرت بھی یاد دلاتے رہے، اور منزل و مقام یہ ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی مجددی کے مرشد حضرت مظہر جان جانا، جن کے نام پہ ہے تفسیر مظہری، وہ مظہر جان جانا کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب لاجواب دیکھا، رات کو آنکھ لگی، مقدر جاگا، نصیب نے یاوری کی، میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے سامنے میدان ہے، اور پوری کائنات کے جتنے ولی ہیں قطار میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے نصیب، جتنے ولی، قادری، نقش بندی، سہروردی، جو پہلے جو تھے، سارے کے سارے قطاروں میں رواں دواں، قافلہ در قافلہ۔ میں چپ کر کے تکتا رہا، اچانک میں تلاش کرنے لگا صرف ولی ہے یا نبی بھی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، میدان ہوا صاف، اور ایسے لگا کہ پوری کائنات کی روشنی جمع ہو گئی ہے ایک منزل پہ۔ 3 فرد، 3 مرد مجھے آتے دکھائی دیے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک بیچ میں۔ دائیں والا آفتاب کی طرح لگتا ہے، بائیں والا ماہتاب کی طرح لگتا ہے، اور بیچ والا کرما والا ایک دیوانہ لگتا ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا کہتے ہیں میں دوڑا، میں نے کہا ضرور کوئی بات ہے، یہ کوئی بڑی بلند ذات ہے۔ میں نے ایک ولی کے کاندھے پہ ہاتھ دھرا، میں نے کہا سورج کے چہرے والے کون ہیں، چاند سے مکھڑے والے کون ہیں، بیچ میں یہ چمکتا ستارہ کون ہے، ان دونوں کا پیارا کون ہے جو بیچ میں جا رہا ہے۔
حالت کیسی تھی؟ حالت کیا تھی؟ کہا دائیں والے نے اس بیچ والے کا دایاں ہاتھ پکڑ رکھا ہے، بائیں والے نے دوسرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، وہ دونوں تو دستار باندھ کر حسین چہرے کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جو بیچ میں ہے تھوڑی سینے پہ لگی ہے، غبار سے داڑھی بھری ہوئی ہے، چادریں پھٹی پھٹی ہے، نظریں سرخ ہے، آنکھیں سرخ ہے، یوں بھی سر نہیں اٹھاتا، ایسے نظریں جھکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا پیارے سے، بول یہ تین کون ہے؟ اس نے کہا مظہر نہیں پہچان سکا تو، جو دائیں ہے یہ خود نبی ہے، جو بائیں ہے یہ مولا علی ہے، اور جو بیچ میں دیوانہ نظر آتا ہے یہ اویس قرنی ہے۔ نبی اور علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حضرت خواجہ اویس کرنی۔ فرمایا کوئی کسی کو کوئی سہارا دے، کسی کو کوئی سہارا دے۔ اس دیوانے کو ایک طرف سے نبی نے تھام رکھا ہے، ایک طرف سے علی نے تھام رکھا ہے، پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، محبت ہے، پیار ہے۔ یہ تین کی کتنی خوبصورت قطار ہے، یہ کیسی خوبصورت قطار ہے، اس کو بھی اس سے پیار ہے، اس کو بھی اس سے پیار ہے۔ یہ جو وچکار ہے یہ ولیوں کا سردار ہے، دنیا کے نزدیک بیکار ہے، پاگل سمجھتی ہے دنیا پاگل، حالانکہ یہ سب عقل مندوں کا شہنشاہ ہے، اس کا عاشق خود محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا اس کا مقام بھی دیکھو، اس کا کام بھی دیکھو، اس کی صورت بھی دیکھو، اس کی سیرت بھی دیکھو۔ حضرت اویس قرنی نے، حضرت عمر نے کہا اویس میری بادشاہی 25 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، مجھے کوئی وصیت کر، یہ بادشاہی میں کس کے حوالے کروں؟ ایسے دیکھ کے کہا اٹھا کر پھینک یہ ٹکڑا، کئی بھوکے ملیں گے تجھے، پھینک یہ ٹکڑا، کئی بھوکے۔ کرسی کے بھوکے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہ بھوک ہے جو ختم ہوتی ہے، 5 سال ختم ہوتے ہیں پھر دل کرتا ہے 5 سال اور لاہور لاہور، جندڑی ختم ہو جاتی، تختہ ہو جاتا ہے، لیکن دل بھرتا، چھوڑنے کو دل کرتا، مر جاتے ہیں کرسی پہ لیکن کرسی کو چھوڑتے نہیں، اس سے منہ موڑتے نہیں۔ اویس نے کہا عمر ہمت کر، یہ ٹکڑا پھینک، اس ٹکڑے کے دیوانے ہزاروں ملیں گے، چھوڑی سے۔ اللہ اکبر۔ ان لفظوں میں اتنی طاقت تھی، حضرت عمر اٹھے، اٹھ کے یہاں ہاتھ مارا، کہنے لگے اویس ہائے کاش کہ میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ اویس بندہ تو تو ہے، خدا کا بندہ تو تو ہے، اللہ کے ساتھ تعلق تو تیرا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے خدا سے؟ خدا سے تعلق تو تیرا ہے۔ وہ اویس قرنی جس کے تعلق کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی روایات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جتنے جنتی جنت میں جائیں گے، جب اویس قرنی جانے لگے گا کوئی نہیں دیکھ سکے گا، 70,000 فرشتہ اویس کی شکل میں آئے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اویس کون ہے۔ وہ اویس قرنی جس کے تعلق کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی روایات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جتنے جنتی جنت میں جائیں گے، جب اویس قرنی جانے لگے گا کوئی نہیں دیکھ سکے گا، 70,000 فرشتہ اویس کی شکل میں آئے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اویس کون ہے۔ صدا آئے گی
उवैस को ढूंढो कहां है, उवैस को ढूंढो कहां है। आवाज आएगी औलियाई तहत कबाई ला यारिफहुम गैरी, जिसे दुनिया में कोई ना ढूंढ सका उसे आखिरत में कौन ढूंढेगा। हजरत उवैस करनी जब विसाल फरमाया था तो कोई क्या पता चला, कुछ लोग आए, उन्होंने देखा उवैस गुजर चुका है, आके देखा इसका कफन देखें, पोटली खोली कफन मौजूद है, कफन मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जब कपड़े को खोल के देखा हमें नहीं लगता था ये कपड़ा दुनिया का है, कहीं से किसी ने भिजवाया है, तोहफे के तौर पे आया है। हमने कहा इसकी कब्र कहां बनाए इस दीवाने की, एक पत्थर उठाया कब्र मौजूद थी, कब्र में दफनाया। हमने उसको दफनाकर थोड़ी दूर गए, पलट के आए कोई निशानी तो रख जाए, पता नहीं फिर आना हो ना हो, आए हो फातिहा पढ़ लो, शिकस्ता कब्र है, मुमकिन है फिर निशान रहे। पलट के आए, न कब्र थी न कब्र का निशान था। आज दाता की कब्र तो आपको मिलेगी, अजमेरी की कब्र मिलेगी, गौसुल वरा की कब्र मिलेगी, उवैस का कहीं मजार नहीं मिलता। इसलिए कि उसने कहा जब तूने अपना निशान मिटा दिया हम भी दुनिया को देखने को भी नहीं देंगे, मेरा उवैस कहां। अल्लाहु अकबर, सैयदना या रसूल अल्लाह, या नबी या नबी। उवैस करनी का मजार, इसको कहते हैं तेरे नाम पर मिटा हूं मुझे क्या गरज निशान से, मुझे खाक में मिलाकर, मुझे खाक में मिलाकर मेरा वो क्या है, मेरी कब्र भी मिटा दे, तेरे नाम पर मिटा हूं मुझे क्या गरज निशान से। ये वैसे करनी है कि दुनिया से गया निशान न मिला, आखिरत को जन्नत में जाने लगेगा, अब उसे कोई पहचान न पाएगा। जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे, हदीस पाक में आता है कि सदा देगा खुद खुदा, उवैस रुक, सब जन्नत में जाएं तू मत जा। वो कहेगा मौला कोई गलती हो गई तेरे उवैस से। अल्लाह फरमाएगा मेरे मोहम्मद की उम्मत के कितने लोग अभी जहन्नम के किनारे खड़े हैं, क्योंकि आज तेरी जुबान हिलेगी, उनकी जंजीरें टूटेंगी। सारी दुनिया को अपनी अपनी पड़ी होगी। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयकूलु माज़ा उजिब्तुम कालू ला इल्म लना। हजरत ईसा की मां आके कहेगी ईसा मेरा बेटा मैं तेरी मां हूं, तेरे लिए दुख सहे, आगे बढ़ एक नेकी दे दे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मां एक एक नेकी की जरूरत है आज, अमल अपने अपने। लेकिन जब रिसालत माब शफात का दरवाजा खोलेंगे तो वैसे करनी वो बंदा है जिसको गैब से सदा आएगी रुक, पहले कबीलाए बनी मुजर की भेड़ू के बालू के बराबर मोहम्मद अरबी की उम्मत को छुड़वा, फिर जन्नत में जाओ। अल्लाहु अकबर। शहनशाह चिश्त ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब जन्नत में सरकारे दो आलम जाएंगे, हुजूर मकामे महमूद से पलटकर अपने मकामे मनीफ से उठकर आप जन्नत के अंदर ऐसे नजर दौड़ाएंगे, पूछा जाएगा मोहम्मद अरबी किसे ढूंढ रहे हो? रसूलुल्लाह कहेंगे उवैसे करनी को ढूंढ रहा, वैसे करनी को ढूंढ रहा हूं। जवाब आएगा मेरे मोहम्मद उसको यहां मत ढूंढ, मेरे हबीब फी मक़अद सिद्क़िन इंद मलीक मुक़्तदिर, तेरा उवैस मक़अद सिद्क़ में है, वो खुदा के दीदार के अंदर गर्क है, उसे ढूंढना है तो अल्लाह के हुस्न के जलवों में ढूंढ। उवैस यहां उवैस वहां, उवैस कहां, हर लहजा है मोमिन की नई आन, नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔